अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं हाजिर हूँ अपनी नई नॉवल आबरू की दूसरी किस्त के साथ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। मेरी वीडियो को शेयर करें, कमेंट लाज़मी किया करें। आपके एक लाइक और एक कमेंट से मेरी हौसला अफ़ज़ाई होती है। आपका एक कमेंट और एक लाइक मेरे लिए एनर्जी ड्रिंक का काम करता है। तो चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। आबरू बहुत मुतमईन थी। वो ये सोच कर ही शुक्र का कलमा पढ़ रही थी कि वो उस दिमागी मरीज़ के चंगुल से आज़ाद हो गई थी। उसने शावर लिया, फिर कमरे में सोने चली गई, जबकि ज़ुबैदा बेगम और शफ़ी साहब उसके इस तरह पुरसुकून होने पर काफ़ी हैरान थे। रज़िया बेगम जो रात भर की जागी हुई थी, फजर की अज़ान की आवाज़ उनके कानों में गूंजी तो वो नमाज की अदायगी के लिए खड़ी हो गई। अल्लाह पाक, हमसे कहाँ ऐसी गलती हो गई थी जिसकी इतनी भारी कीमत चुकाई है हमने। ये कैसी मुश्किल है, कैसी आजमाइश है। हम पर रहम कर मेरे परवरदिगार, मेरी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा ले। रज़िया बेगम रो रो कर आजीज़ी से दुआ मांग रही थीं। अभी वो नमाज से फारिग होकर उठी ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी सुबह कौन आ गया? ये कहकर वो दरवाज़ा खोली तो सामने एक खूबरू जवान था। लंबा कद, चौड़ा सीना, थ्री पीस सूट में मलबूस, आंखों पर काला चश्मा लगाए कोई शहजादा मालूम हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माफ़ करना, मैंने पहचाना नहीं। आप कौन हैं? रज़िया बेगम ने लाइल्मी ज़ाहिर की। जी, आप मुझे नहीं जानती। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ज़ाबियार ने इजाज़त चाही। रज़िया बेगम ने असबाब में सर हिलाकर उसे अंदर आने का इशारा किया। घर के अंदर दाखिल हुआ तो मुआयना ख़ीज़ी से चारों तरफ का जायज़ा लिया। घर की हालत काफ़ी खस्ता थी। झड़ी-झड़ी ईंटों वाली दीवारें, एक कमरे का मकान था जिसमें ज़्यादा कोई साज़ो सामान मौजूद ना थे। सहन में रखी एक चारपाई जिस पर शफ़ी साहब आराम फरमा थे। सहन में ही बावर्ची खाने का सामान पड़ा था जिसमें चंद बर्तन, कुछ मसाले के डब्बे और एक पुराना चूल्हा था। कमरे में आबरू सो रही थी। बैठो बेटा। रज़िया बेगम ने चटाई बिछाई। नहीं नहीं, शुक्रिया। बैठ जाओ बेटा। हम गरीबों की झोपड़ी में तुम्हारी शान के मुताबिक कुछ नहीं मिलेगा, शफ़ी साहब ने कहा। शफ़ी साहब के इसरार करने पर वो चटाई पर बैठ गया। अब उसके पास इनकार का कोई जवाज़ ना था। वो पाकिस्तान से अब्रॉड का टॉप बिज़नेसमैन, जिसके एक इशारों पर दुनिया की हर शय उसके कदमों पर मौजूद होती थी। वो एक मामूली से घर में फटी हुई चटाई पर बैठा था। वो ये सब क्यों कर रहा था, वो खुद भी नहीं जानता था। बेटा, तुम कौन हो? तुमने बताया नहीं, रज़िया बेगम ने सवाल किया। जी,
میرا نام زاویار عالم بخش ہے۔ میں آپ لوگوں سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ معافی؟ کس بات کی؟ رضیہ بیگم نے تعجب سے پوچھا۔ کل آپ کی بیٹی اغوا ہوئی تھی، اس کی عزت، اتنا کہہ کر زاویار نے خاموشی اختیار کر لی۔ تم کیسے جانتے ہو؟ کون ہو تم؟ رضیہ بیگم کے چہرے کے تاثر بدلے تھے۔ دراصل آپ کی بیٹی کو جس شخص نے اغوا کیا تھا وہ میرا بزنس پارٹنر تھا۔ مجھے صبح 4 بجے اس کی اس حرکت کا علم ہوا تو میں نے فوراً اسے اس کی منطقی انجام تک پہنچایا۔ فی الحال وہ اس وقت جیل میں ہے۔ وہ میرا بزنس پارٹنر تھا، اس لیے میں بے حد شرمندہ ہوں اور آپ لوگوں سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ اس نے کافی احتیاط سے لفظوں کا انتخاب کرتے ہوئے اپنی بات بنائی۔ تمہارے معافی مانگنے یا اس شخص کے جیل میں جانے سے کیا ہم غریبوں کی عزت واپس آ جائے گی؟ رضیہ بیگم نے سرد لہجے میں بولی۔ زاویار کے پاس ان کی باتوں کا کوئی جواب نہ تھا، اس لیے وہ خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اللہ آزمائش بھی ہم غریبوں کی تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ اتنا کہتے ہی شفیع صاحب کی آنکھیں نم ہوئی۔ میں کہتی تھی گھر بیٹھ جا، لیکن ضد لگائی تھی پڑھنا ہے۔ پڑھائی کے چکر میں عزت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی۔ اب کون میری بچی سے شادی کرے گا؟ ہم تو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ رضیہ بیگم سینہ پیٹ کر رونے لگی۔ شفیع صاحب اور رضیہ بیگم دونوں روئے جا رہے تھے، جبکہ زاویار نظریں زمین پر جمائے بیٹھا تھا۔ اگر آپ لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ زاویار نے کچھ دیر سوچنے کے بعد اپنی بات رکھی۔ زاویار کی باتیں سن کر رضیہ بیگم اور شفیع صاحب نے خاموشی اختیار کر لی، جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ ان لوگوں کو زاویار سے اس بات کی توقع نہ تھی۔ ہمارے پاس تو کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہم ابھی شادی کیسے کریں گے؟ رضیہ بیگم نے صاف گوئی سے کہا۔ آپ لوگ کسی چیز کی فکر نہ کریں، سب انتظام ہو جائے گا، بس آپ لوگ نکاح کی اجازت دیں۔ لیکن تم ہمارے لیے اتنا سب کیوں کر رہے ہو؟ رضیہ بیگم نے سوال کیا، جو کب سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی۔ میں انسانیت کے لیے کر رہا ہوں۔ میرے دل پر بوجھ ہے، کیونکہ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں ایک ایسے شخص کے ساتھ بزنس کر رہا تھا جس نے ایک لڑکی کی عزت پامال کی۔ زاویار انہیں باتوں کی جال میں پھنسا کر ان پر اپنے اعتماد کو پختہ کر رہا تھا۔ ہم نکاح کے لیے راضی ہیں، شفیع صاحب نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ رضیہ بیگم نے بھی اسباب میں سر ہلا کر رضامندی ظاہر کی۔ جی بہتر ہے، آپ لوگ ایک بار اپنی بیٹی سے رضامندی پوچھ کر مجھے جواب دے دیجیے گا۔ اس سے کیا پوچھنا ہے؟ جو کچھ ہو چکا ہے اب انکار کی کوئی گنجائش بچتی ہی نہیں ہے، رضیہ بیگم نے یکدم کہا۔
ان کی نظر میں زاویار اللہ کا بھیجا ہوا کوئی فرشتہ تھا جو ان کی عزت کو تار تار ہونے سے بچا سکتا تھا۔ زاویار یہی تو سننا چاہتا تھا۔ کل جمعے کا دن ہے، نکاح کل ہی ہوگا۔ میں نکاح پورے اہتمام اور دھوم دھام سے کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بہت سی تیاریاں کرنی ہیں۔ آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں جا سکتا ہوں؟ ہاں ہاں بیٹا، کیوں نہیں؟ رضیہ بیگم دروازہ بند کرنے کی غرض سے دروازے تک آئیں۔ یہ ایک پسماندہ طبقات کا علاقہ تھا جہاں چھوٹے چھوٹے مکانوں کے گھر اور تنگ گلیاں تھیں۔ انہیں تنگ گلیوں میں زاویار کی بڑی سی گاڑی، جس کا دروازہ ڈرائیور نے کھولا۔ زاویار اپنا کالا چشمہ لگا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کی ٹھاٹ باٹ دیکھ کر رضیہ بیگم کو وہ کسی ریاست کا بادشاہ لگ رہا تھا۔ رضیہ بیگم اپنی بیٹی کی قسمت کا ستارہ چمکنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ اماں، میں کالج جا رہی ہوں۔ آبرو ہر بات سے انجان سو کر اٹھی، کالج کے لیے تیار ہو کر بولی، اب کالج جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کیوں اماں؟ کیونکہ کل تمہارا نکاح ہے۔ رضیہ بیگم اپنی نظریں چرا کر بولی، کیا؟ میرا نکاح؟ لیکن کیوں؟ آبرو نے بے یقینی سے کہا، کیوں؟ تمہیں یہ پوچھنے کی ضرورت ہے؟ اماں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ میں نے بتایا تھا نا کہ وہ کوئی پاگل شخص تھا۔ اس نے مجھے غلط نیت سے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ وہ سب میں کچھ نہیں جانتی۔ کل تمہارا نکاح ہے، کہہ دیا میں نے، اب کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے۔ رضیہ بیگم نے فیصلہ کن انداز میں کہا، کس کے ساتھ ہے میرا نکاح؟ ہے ایک فرشتہ صفت انسان جسے اللہ نے خود بھیجا ہے۔ کیا آپ لوگ میری رضامندی جاننے کے بھی قائل نہیں؟ آبرو نے سرد لہجے میں کہا، نہیں، موقع اور حالات ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ اس بدبخت شخص نے تمہارے ساتھ کیا کیا اور کیا نہیں، اس بات کا علم صرف تمہیں ہے۔ آج 4 لوگوں کو معلوم ہے، کل پوری برادری تک بات پہنچے گی۔ پھر تم اپنی پاک دامنی کیسے ثابت کرو گی؟ مجھے کسی سے کچھ نہیں لینا دینا۔ آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے یا نہیں؟ اب اس سوال کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتا ہے۔ کل نکاح ہے، ہمیں بھی بہت سی تیاریاں کرنی ہیں۔ اماں، آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ اپنی آبرو پر؟ آبرو نے بھرائی ہوئی آواز سے کہا، میں نکاح کے وقت قاضی کے سامنے انکار بھی کر سکتی ہوں۔ یہ میرا شرعی حق ہے۔ خبردار، جو تم نے ایسا کچھ بھی کیا تو اپنے ادمرے باپ اور میرا مرا منہ دیکھو گی۔ یہ الفاظ سنتے ہی آبرو نے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ اپنے والدین کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے وہ خاموشی سے کمرے میں چلی گئی۔ شادی کے بعد تو اپنی قسمت پر ناز کرے گی میری بچی۔ ہم تو چاہ کر بھی تیرے لیے ایسا رشتہ نہ ڈھونڈ پاتے جو اللہ کی رضا سے خود چل کر آیا ہے۔ رضیہ بیگم آبرو کی آنکھوں کی نمی کو دیکھ کر دل میں بولی، تو شادی کر رہا ہے؟ وہ بھی کل؟ اصغر نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں بابا، میں شادی کر رہا ہوں، اور کتنی بار پوچھے گا؟
کل تک تو تو کہتا تھا ایسی کوئی لڑکی ہی نہیں، اور آج شادی کی بات، کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اصغر نے زاویار کی ٹانگ کھینچی۔ اب تو اپنی بکواس بند کر اور تیاری شروع کر، وقت بہت کم ہے اور کام بہت زیادہ ہیں۔ اچھا اتنا تو بتا دے، ہماری ہونے والی بھابھی کون ہے؟ میمونہ بھابھی کی دوست آبرو۔ ہاں ہاں ہاں، مطلب یہ ہوا کہ تو میری شادی میں اپنی شادی کی پلاننگ کر رہا تھا؟ بارات میری تھی، انتظام تو نے اپنی بیگم کا کر لیا؟ ہنس کر شرارت سے بولا۔ اب تیری مسخریاں ختم ہوں گی یا نہیں؟ زاویار جھنجلا کر بولا۔ چل اچھا ہے، ولیمہ دونوں بھائی ساتھ کریں گے، اصغر ہنستے ہوئے بولا۔ اس بار زاویار نے بھی زوردار کہکا لگایا۔ نوک نوک، دروازے پر دستک ہوئی۔ رضیہ بیگم نے دروازہ کھولا۔ یہ شادی کا جوڑا اور کچھ ضروری چیزیں اور مٹھائیاں زاویار بھائی نے بھیجی ہے۔ ولی نے سامان گھر کے اندر پہنچایا۔ تم زاویار کے، رضیہ بیگم کہتے کہتے رکی۔ ان کا خادم ہوں۔ میں شام 6 بجے بھابھی کو بیوٹی پارلر لے جانے کے لیے آ جاؤں گا، پھر وہیں سے ہال پہنچا دوں گا۔ 8 بجے گاڑی آپ لوگوں کو پک کرنے آ جائے گی۔ یہ کہہ کر ولی وہاں سے چلا گیا۔ ہیلو عدنان، آج رات میرا نکاح ہے، تم پورے سٹاف کو بتا دینا۔ میں کچھ دیر میں ہال کا نام اور ایڈریس سینڈ کرتا ہوں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو سر۔ میں سب کو بتا دوں گا۔ عدنان ایک اچھے امپلائی کی طرح زاویار کی فرما برداری بجا لایا۔ تمہارے لیے ایک نیوز ہے۔ عدنان بھاگ کر روزینہ کے پاس گیا۔ کیسی نیوز؟ بیسٹ شادی کر رہا ہے۔ کیا آپ بکواس کر رہے ہو؟ اگر یہ مذاق ہے تو بتا رہی ہوں عدنان، بہت ہی بےہودہ مذاق ہے۔ روزینہ غصے سے سرخ ہوئی۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ پورے سٹاف کو انوائٹ کیا ہے، یہ دیکھو ہال کا ایڈریس سینڈ کیا ہے۔ زاویار کا میسج دیکھنے کے بعد روزینہ کو جھٹکا لگا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ بیسٹ اس طرح اچانک شادی کرے گا۔ اسے صدمہ پہنچا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری چپ تھی، جیسے کسی طوفان کے آنے کا اندیشہ ہو۔ شام کے 6 بج چکے تھے۔ ولی گاڑی لے کر آبرو کو پک کرنے کے لیے پہنچ چکا تھا۔ یہ شادی کا جوڑا پکڑو اور جاؤ بیوٹی پارلر، ولی تمہیں وہیں سے ہال پہنچا دے گا۔ رضیہ بیگم نے جوڑا آبرو کے ہاتھ میں تھما دیا۔ آبرو بنا کوئی سوال کیے شادی کا جوڑا تھام کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ واہ میرے شیر، تو دولہا بن کر بہت نکھر گیا ہے۔ اصغر بہت شرارتی تھا۔ وہ ہر وقت زاویار کے ساتھ چھیڑخانی کرتا رہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا زاویار اس سے بہت پیار کرتا ہے اور اس کی کسی بھی باتوں کا کبھی برا نہیں مناتا۔ زاویار نے ایک گھوری نظر اصغر پر ڈالی۔ اچھا اچھا، جلدی تیار ہو، کتنا ٹائم لگائے گا؟ میں تیار ہوں، تو میمونہ بھابھی اور اشرف چاچا اور باقی مہمانوں کو چلنے کا بول دے۔ زاویار یہ کہہ کر اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی۔ ولی نے آبرو کو ہال پہنچا دیا تھا۔ آبرو کے والدین بھی ہال پہنچ چکے تھے۔ یہاں سے بارات بھی نکل چکی تھی۔ زاویار شادی پورے دھوم دھام سے کرنا چاہتا تھا،
جبکہ آبرو اس بات سے لاعلم تھی کہ اس کی شادی اسی شخص سے ہو رہی ہے جس نے اسے اغوا کیا تھا۔ آبرو کو بیسٹ سے نفرت ہو گئی تھی کیونکہ اس کی وجہ سے آج وہ اتنی مجبور تھی کہ اسے زبردستی کے نکاح میں باندھا جا رہا تھا۔ بارات ہال پہنچ چکی تھی۔ آبرو اور زاویار اسٹیج پر بیٹھے تھے۔ آبرو کے چہرہ گھونگھٹ سے ڈھکا ہوا تھا۔ زاویار نے شرط رکھی تھی کہ اس کی دلہن کی منہ دکھائی ولیمے میں ہوگی، جبکہ اصل حقیقت تو کچھ اور ہی تھی۔ اسے اس بات کا خوف تھا کہ آبرو اسے نکاح سے پہلے دیکھ کر نکاح سے انکار نہ کرتے۔ نکاح کے لیے قاضی کو بلوایا گیا۔ آبرو شفیع ولد محمد شفیع، آپ کا نکاح سید زاویار عالم بخش ولد محمد بخش کے ساتھ 1 کروڑ سکہ رائج الوقت بطور حق مہر کے عوض طے ہونا قرار پایا ہے۔ کیا آپ نے قبول کیا؟ آبرو گھونگھٹ اوڑھے خاموشی سے اپنی مٹھیاں مسل رہی تھی۔ اپنے ادمرے باپ اور میرا مرا منہ دیکھو گی؟ پھر اسے رضیہ بیگم کی باتیں یاد آ گئیں۔ قبول ہے، آبرو ہولے سے بولی۔ اس کی چپ نے پل بھر کے لیے زاویار کو بے چین کر دیا تھا۔ کیا آپ نے قبول کیا؟ قبول ہے۔ کیا آپ نے قبول کیا؟ قبول ہے۔ سید زاویار عالم بخش ولد محمد بخش، آپ کا نکاح آبرو شفیع ولد محمد شفیع کے ساتھ 1 کروڑ سکہ راج الوقت بطور حق مہر کے عوض دیا گیا۔ کیا آپ نے قبول کیا؟ قبول ہے۔ کیا آپ نے قبول کیا؟ قبول ہے۔ کیا آپ نے قبول کیا؟ قبول ہے۔ مبارک ہو، مبارک ہو۔ نکاح کے بعد یہ آواز گونجنے لگی۔ سوائے روزینہ کے سب ہی خوش نظر آ رہے تھے۔ شفیع صاحب اور رضیہ بیگم آبرو کی خوش قسمتی پر بہت خوش ہو رہے تھے۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا آبرو اتنے بڑے بزنس مین کی دلہن بنے گی، پھر اس کی شادی اتنی شاہانہ انداز میں ہوگی۔ دونوں نے بڑی خوشی سے آبرو کو رخصت کیا۔ زاویار نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے بڑی سی گاڑی میں بٹھایا، جبکہ گھونگھٹ سے چہرہ اب بھی چھپا تھا۔ بارات دلہن کو لے کر لوٹ چکی تھی۔ ایک گاڑی میں رضیہ بیگم اور شفیع صاحب اپنے گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ میمونہ آبرو کو زاویار کے کمرے میں لے آئی۔ یہ بہت ہی عالیشان کمرہ تھا۔ کمرے کو لال گلاب سے بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ تم آرام سے بیٹھو، میں چلتی ہوں۔ میمونہ اسے بیڈ پر بٹھا کر جانے ہی لگی تھی کہ آبرو نے اسے آواز دی۔ میمونہ، سنو۔ ہاں جی، کہو، کسی چیز کی ضرورت ہے؟ نہیں، مجھے یہ بتاؤ اصغر بھائی کیسے ہیں؟ آئی مین کس طرح کے انسان ہیں؟ اصغر بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ مجھ سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ اچھا، اور اصغر بھائی کے دوست، میرا مطلب ہے میرے شوہر، وہ کیسے ہیں؟ زاویار بھائی، ان سے تو میری اتنی زیادہ کوئی بات نہیں ہوئی ہے، لیکن ہاں
اصغر ان کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ وہ دونوں بچپن کے دوست ہیں، جیسے ہم بچپن کی سہیلیاں ہیں۔ میمونہ: مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ آبرو بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ ڈرو نہیں پاگل، کچھ نہیں ہوتا۔ ایک دن پہلے میری بھی یہی حالت تھی۔ زاویار بھائی تم سے پیار کرتے ہیں، تم ان کے ساتھ خوش رہو گی۔ وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ ہاں، انہوں نے تمہیں میری شادی میں ہی پسند کر لیا تھا۔ جب ہی تو اتنی جلدی شادی کی ہے؟ تمہاری شادی میں؟ یہ سب تم کیسے جانتی ہو؟ آبرو نے حیرانی سے پوچھا۔ اصغر نے بتایا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میں چلتی ہوں، یہ کہہ کر میمونہ کمرہ بند کر کے چلی گئی۔ بیسٹ آف لک۔ چل ٹھیک ہے، ہم بھی چلتے ہیں، کافی دیر ہو چکی ہے، اصغر نے کہا۔ زاویار بھائی میری دوست کا خیال رکھے گا؟ جیسے آپ دونوں کی دوستی ہے ویسے ہی ہماری بھی دوستی ہے، زاویار نے مسکراتے ہوئے اسباب میں سر ہلا دیا۔ اشرف چاچا پہلے ہی گھر جا چکے تھے۔ اصغر اور میمونہ آبرو کے ویلکم کے لیے رک گئے تھے۔ زاویار کا اصغر اور اشرف چاچا کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ وہ گھر پر اکیلا ہی رہتا تھا۔ ملازمین صبح آتے اور شام میں چلے جایا کرتے تھے۔ ایک گارڈز صبح اور ایک رات میں گھر پر پہرا دیا کرتا تھا۔ آبرو گھونگھٹ ڈالے بیٹھی تھی کہ دروازے کی آواز آئی۔ اس کی دھڑکنوں کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ زاویار دروازہ اندر سے لاک کر کے چھوٹے چھوٹے قدموں سے آبرو کی جانب بڑھا۔ وہ بیڈ پر آبرو کے پاس آ کر بیٹھ گیا، پھر اس کا گھونگھٹ ہٹایا۔ وہ نازک سی نیلی آنکھوں والی دلہن، لال جوڑے میں ملبوس، حسن و جمال کا پیکر تھی۔ اس کے حسن و سحر میں وہ کمال تھا کہ سخت سے سخت دل کو بھی موم بنا سکتا تھا۔ اس نے اپنی جھیل سی نیلی آنکھوں سے اپنے دولہے کو دیکھا۔ آپ؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ ہاں 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 ہاں، میں سید زاویار عالم بخش، زاویار نے زوردار کہکا لگایا۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ آج کی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ اپنے رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں۔ آنے والے ایپیسوڈ میں کیا ہوگا؟ آبرو کیسا ریئیکٹ کرے گی؟ زاویار اور آبرو کا رشتہ آگے چل پائے گا یا نہیں چل پائے گا؟ جب آبرو کے والدین کو پتہ چلے گا کہ زاویار ہی وہی شخص ہے جس نے آبرو کو اس رات اغوا کیا تھا، تو ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ وہ کیسا ریئیکٹ کریں گے؟ کیا وہ اپنی بیٹی کا ڈیورس کروا دیں گے یا پھر اپنی بیٹی کو مجبور کریں گے کہ اسی کے ساتھ رہے؟ یہ سب سارے ٹوسٹ کو جاننے کے لیے میری ہر آنے والی ویڈیو کو لازمی دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کو میری چینل پر انٹرسٹنگ ناول ملتی رہے گی۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری ناول پسند آتی ہوگی۔ مجھے آپ لوگوں کے پیار کی اور سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔